दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ हम हमेशा चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि ये हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ दें, हमारा साथ ना छोड़ें। दोस्तों, पैसे के साथ भी हमारा कुछ यही ताल्लुक़ है। अगर आप इसे मेहमानों की तरह ट्रीट करेंगे, आने से पहले जाने का रास्ता दिखाएंगे, तो इसका ताल्लुक़ कभी भी आपसे मजबूत नहीं होगा। दोस्तों, आज की हमारी किताब पैसे से ताल्लुक़ के बारे में ही है। दोस्तों, इस किताब का नाम है हैप्पी मनी। और अगर आपने इस किताब को सुनने का फ़ैसला कर लिया है, तो इस किताब के पॉइंट नंबर 6 को लाज़मी सुनिएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह किताब को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको किताब समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, कहानी है एक शख्स की जो सुबह-सुबह अपनी गाड़ी से निकलता है और दरिया के किनारे पहुँच जाता है, समंदर एन्जॉय करने, सुबह की हवा एन्जॉय करने। समंदर के किनारे जब वो जाके बैठता है, तो देखता है कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मगर वो एक शख्स को देखता है, वो बड़ी अजीब हरकतें कर रहा होता है। ये शख्स उसको गौर से देखता है। वो मछली पकड़ने वाला इंसान जब डोर पानी में डालता है और जैसे ही कोई मछली बाहर आती है, तो अगर वो मछली बड़ी होती है तो उसको अपने कांटे से निकाल के फेंक देता है, और अगर उसके हाथ कोई छोटी मछली लगे, हाथ के साइज़ जितनी, तो उसे निकालता है और अपने बोरे में डाल देता है। देखने वाले इंसान को बड़ा ताज्जुब होता है। वो करीब जाके देखता है, तो वो वही हरकत कर रहा होता है। जैसे ही उसके डोर में कोई बड़ी मछली लगती है, वो मछली को निकाल के दोबारा समंदर में फेंक देता है। ये शख्स को ये चीज़ हज़म नहीं होती। ये उसके पास जाके पूछता है कि तुम अजीब पागल आदमी हो, लोग तो बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं और तुम छोटी मछली निकाल कर अपने बोरे में डालते हो और बड़ी मछली निकाल कर समंदर में फेंक देते हो। आखिर ये माजरा क्या है? तो वो शख्स खामोशी से अपने बोरे में हाथ डालता है और अपना फ्राई पैन निकालता है और उस इंसान से कहता है कि मैं बड़ी मछली का क्या करूं, मेरे पास तो ये छोटा सा फ्राई पैन है। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, मगर हमें एक बहुत बड़ा सबक दे गई। ज़िंदगी में बहुत बार कुदरत हमें बहुत कुछ देना चाहती है, मगर हमारी छोटी सोच और लिमिटेड पैटर्न्स उस चीज़ को कबूल ही नहीं कर पाते, वो मौका देख ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है, तो ये किताब आपके लिए ही है। चलते हैं हमारी किताब की तरफ। दोस्तों, हमारी किताब का नाम है हैप्पी मनी। पैसा क्या है और तुम इससे आखिर डरते क्यों हो? दोस्तों, पैसा खामोश होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर उसकी आवाज़ बहुत शोर मचाती है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि पैसा एक चीज़ है, लेकिन ये किताब यहाँ आकर कहती है कि पैसा कोई चीज़ नहीं, पैसा तो एनर्जी है, और ये एनर्जी तुम्हारे दिल से निकलती है, तुम्हारे हाथों तक पहुंचती है और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में बहने लगती है। दोस्तों, लेकिन मसला ये है कि हमने पैसे को खौफ के साथ पकड़ना सीखा है, और जहाँ खौफ होता है वहाँ बहाव रुक जाता है। दोस्तों, पैसे का ज़ख़म भी समझ लें। अक्सर लोग जब पैसे की बात करते हैं तो उनके दिल में एक अजीब सा दर्द उभरता है। किसी के लिए पैसे का मतलब कमी, कर्ज़, परेशानी, झगड़ा और शर्मिंदगी होती है। किसी ने बचपन में सुना है कि पैसे नहीं है, किसी ने देखा है कि पैसे की वजह से घर टूट गया, किसी ने महसूस किया कि जितना कमाया उतना ही खौफ बढ़ गया। दोस्तों, ये सब पैसे का खौफ है। ये एक ऐसा ज़ख़म है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बदल के रख देता है। दोस्तों, पैसा तुम्हें खौफ नहीं तोड़ता, पैसा का खौफ तोड़ देता है। दोस्तों, मगर सवाल ये है कि हैप्पी मनी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, ये किताब ये नहीं कहती कि ज़्यादा पैसा कमाओ, तेज़ी से अमीर बनो या दुनिया को पीछे छोड़ दो। ये किताब तो आसान लफ्ज़ों में कहती है, पहले पैसे के साथ अमन पैदा करो, फिर पैसा तुम्हें खुद अपने साथ अमन का ताल्लुक़ बनाएगा। दोस्तों, ये किताब का पहला सबक है, पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं, पैसा तुम्हारा इम्तिहान भी नहीं। पैसा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा टूल है, तुम्हारे दिल की कैफ़ियत जाँचने का। दोस्तों, पैसा वही बन जाता है जब तुम उसके बारे में मानते हो। दोस्तों, लेने और देने का खौफ भी समझ लें। हम में से बहुत से लोग लेना नहीं जानते, मांगते हुए शर्मिंदा होते हैं और देते हुए अंदर से खाली हो जाते हैं। दोस्तों, अगर तुम लेना नहीं जानते तो तुम देना भी नहीं जान पाओगे। अगर तुम वक्त देते वक्त दिल बंद रखोगे तो पैसा भी तुम्हारे पास आकर दिल बंद रख देगा। दोस्तों, देने और लेने में शर्म नहीं बल्कि रुकावट है। दोस्तों, पैसा एक आईना है। ये किताब एक अजीब बात सिखाती है,
پیسہ تمہیں نہیں دکھاتا کہ تم کتنے امیر ہو، پیسہ تمہیں دکھاتا ہے کہ تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ اگر تم خود کو کم سمجھتے ہو، نااہل سمجھتے ہو یا دوسروں سے کم تر سمجھتے ہو تو پیسہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ دوستو، پیسہ آئینہ ہے، اور یاد رکھیں آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دوستو، جو چیز دل سے آئے وہ کبھی بوجھ نہیں بنتی۔ دوستو، یہ انٹرو کسی نتیجے پر ختم نہیں ہوتا، یہ تو ایک دروازہ کھولتا ہے۔ یہ دروازہ اس سوال سے کھلتا ہے، اگر پیسہ تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آئے تو تم اسے کیسے خوش آمدید کہو گے؟ دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 1 ہے پیسہ بطور انرجی۔ دوستو، پیسہ وہ نہیں جو ہاتھ میں ہو، پیسہ وہ ہے جو دل میں بہتا ہو۔ دوستو، پیسہ چیز نہیں بلکہ تعلق ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ بچانا ہے، پیسے کو سنبھال کے رکھنا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ پیسہ محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ پیسہ کوئی صرف ایک چیز نہیں، پیسہ تو ایک رشتہ ہے، اور جیسے ہر رشتہ یہ بھی توانائی پر چلتا ہے۔ دوستو، جہاں رشتہ ہو وہاں انرجی لازمی ہوتی ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ انرجی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ تم چاہے جتنا بھی کہو کہ مجھے پیسے سے مسئلہ نہیں، لیکن تمہارا جسم، تمہاری سانس، تمہارا دل سچ بول دیتا ہے۔ اگر پیسے کی بات پر دل تیز دھڑکنے لگے، کندھے سخت ہو جائیں، سانس بھاری ہو جائے، تو سمجھ لو مسئلہ رقم نہیں، مسئلہ تمہاری انرجی ہے۔ دوستو، جو دل میں دب جائے وہی توانائی بن جاتا ہے۔ دوستو، خوف کی توانائی، خوشی کی توانائی، یہ دونوں چیزیں سمجھیں۔ پیسہ 2 طرح کی توانائی میں بہتا ہے۔ ایک ہے خوف کی توانائی، پیسہ کم نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، کل کیا ہوگا۔ دوسری ہے خوشی کی توانائی کہ میں محفوظ ہوں، سیکیور فیل کر رہا ہوں، میں اس کے قابل ہوں اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ دوستو، رقم ایک جیسی ہو سکتی ہے، لیکن احساس بدل جائے تو پیسہ بھی بدل جاتا ہے۔ دوستو، رقم نہیں بدلتی، صرف اور صرف احساس بدلتا ہے۔ دوستو، پیسہ کسی بھی پلان کو فالو نہیں کرتا، یہ صرف تمہاری کیفیت کو فالو کرتا ہے۔ اگر تم اندر سے بے چین ہو، خوف زدہ ہو، خود کو لوگوں سے کم سمجھتے ہو، تو پیسہ آئے گا تو رکے گا بھی نہیں۔ اور اگر تم اندر سے پرسکون ہو، شکر گزار ہو، خود پر یقین کرتے ہو، تو پیسہ آہستہ آہستہ آئے گا بھی اور تمہاری زندگی میں ٹھہرے گا بھی۔ دوستو، جو اندر ٹھہر جائے وہ باہر بھی ٹھہر جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، پیسہ پکڑنا تھکا کیوں دیتا ہے؟ دوستو، کیونکہ ہم پیسے کو پکڑنے کی چیز سمجھتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، دباؤ لیتے ہیں، خود کو جلاتے ہیں۔ پیسہ پکڑنے سے نہیں، بہاؤ سے آتا ہے۔ جو پکڑتا ہے وہ تھک جاتا ہے، جو بہتا ہے وہ آخر کار جیت جاتا ہے۔ دوستو، پیسہ کھلے دل کو جواب دیتا ہے، جب تم لینے سے نہ ڈرو، دینے سے نہ ڈرو اور کھونے سے نہ ڈرو تو تمہاری توانائی کھل جاتی ہے، اور توانائی کھل جائے تو ہمیشہ بہاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، کھلا دل ہمیشہ راستہ بناتا ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں اگر سب حساب ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کئی لوگ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، اور کئی لوگ کم جانتے ہیں مگر پرسکون ہیں۔ یہاں فرق صرف اور صرف تمہاری انرجی کا ہے۔ دوستو، آج ایک چھوٹا تجربہ کرو، آنکھیں بند کرو، پیسے کا تصور کرو، دیکھو دل میں کیا اٹھتا ہے، ڈر، شرمندگی یا سکون، جو بھی آئے اسے برا مت کہو، بس دیکھو، دیکھ لینا بدلنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے پیسے کے ساتھ تمہارا اندرونی رشتہ کیا ہے۔ دوستو، پیسہ تمہاری جیب میں کم، تمہارے دل میں زیادہ رہتا ہے۔ دوستو، پیسہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسہ بس ایک چیز ہے، نوٹ یا صرف رقم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسہ جذبات رکھتا ہے، یادیں رکھتا ہے، لہجے بھی رکھتا ہے۔ تم جس لہجے میں پیسے کا نام لیتے ہو، پیسہ اسی لہجے میں تمہاری زندگی میں آتا ہے۔ دوستو، لفظ خاموش ہو سکتے ہیں لیکن لہجہ نہیں۔ دوستو، ہر انسان کے اندر پیسے کی ایک پہلی یاد ہوتی ہے۔ اگر یہ یاد خوشی کی نہیں، خوف کی ہوتی ہے، شاید گھر میں پیسوں پر لڑائی دیکھی ہو، بار بار پیسے کو ملنا نہ دیکھا ہو، یا پیسے کو عزت سے جوڑا جانا ہو، یہ یاد تمہاری زندگی کی مالی سمت طے کرتی ہے۔ پہلی یاد پہلا نقشہ بن جاتی ہے۔
دوستو خود ہی اور قیمت کو بھی سمجھ لیں۔ کئی لوگ اپنی قیمت کو اپنے بینک بیلنس سے جوڑ لیتے ہیں۔ زیادہ پیسہ زیادہ عزت، کم پیسہ کم اہمیت، یہ سوچ اندر سے انسان کو توڑ دیتی ہے۔ تمہاری قدر پیسے سے پہلے تھی، پیسے کے بعد بھی ہے۔ دوستو جو اپنی قدر بھول جائے وہ دولت پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں کچھ لوگ پیسے سے اس طرح جڑے ہوتے ہیں جیسے خوف سے جڑے ہوں، اور خوف ختم نہ ہو جائے، کوئی چھین نہ لے، میں ناکام ہی نہ ہو جاؤں۔ یہ ڈر پیسے کو روکتا نہیں بلکہ انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ دوستو ڈر رکھنے والا کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ دوستو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ پیسے کے ساتھ محبت والا رشتہ بناؤ۔ محبت کا مطلب آنکھ بند کرنا نہیں، عقل چھوڑنا نہیں، بلکہ محبت کا مطلب کانفیڈنس ہے، شکر گزاری ہے اور پیسے کا احترام ہے۔ دوستو یاد رکھیں، احترام کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں ذرا خود پر غور کرو، تم پیسے کے بارے میں کہتے کیا ہو؟ کیا تم کہتے ہو پیسہ ہاتھ میں نہیں رکتا یا ہمیشہ ہمیشہ مسئلہ بن جاتا ہے؟ یہ جملے تمہارے رشتے کا آئینہ ہے۔ جو زبان بولی جائے زندگی صرف وہی سنتی ہے۔ رائٹر کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں پیسے نے مجھے بدل دیا، لیکن حقیقت یہ ہے پیسے نے نہیں بدلا، پیسے نے صرف دکھایا ہے۔ دوستو الزام اور کرواہٹ پیسے کو نہیں دل کو زہریلا بناتی ہے۔ دوستو الزام سب سے مہنگا زہر ہے۔ یہ کتاب کا ایک اصول پیسے کو قصوروار مت ٹھہراؤ بھی ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میں ذمہ دار ہوں تب رشتہ بالغ ہو جاتا ہے، اور ذمہ داری آزادی کا پہلا دروازہ ہے۔ دوستو آج تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ پرانا رشتہ ختم، نیا رشتہ احترام پر ہوگا، شکر گزاری پر ہوگا، اعتماد پر ہوگا۔ یہ فیصلہ پیسہ فوراً نہیں، دل فوراً بدلتا ہے، اور دوستو اگر دل بدلے تو راستہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے خوشی کے ساتھ دینا۔ دوستو تم کیسے دیتے ہو وہی طے کرتا ہے کہ زندگی تمہیں کیسے دیتی ہے۔ دوستو اکثر لوگ سمجھتے ہیں دینے کا مطلب ہے کم ہو جانا، دل میں ایک خاموش خوف ہوتا ہے اگر دے دیا تو میرے لیے کم رہ جائے گا۔ یہ سوچ دینے کو قربانی بنا دیتی ہے، جبکہ حقیقت میں دینا توانائی کا بہاؤ ہے۔ دوستو یہ کتاب کہتی ہے جو دیتا ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو ہلکا ہو جائے وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو خوف کے ساتھ دینا بھی سمجھ لیں۔ کچھ لوگ دیتے ہیں لیکن دل بند ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں ڈر کے ساتھ، حساب کے ساتھ، ایکسپیکٹیشن کے ساتھ۔ اندر کہیں آواز ہوتی ہے میں نے دیا ہے اب تو مجھے ملنا بھی چاہیے۔ یہ دینا نہیں بلکہ یہ تو ایک سودا ہے، جہاں حساب ہو وہاں خوشی نہیں رہتی۔ دوستو اس کتاب کا اصل پیغام ہے کہ خوشی کے ساتھ دو۔ خوشی کے ساتھ دینے کا مطلب دل کھلا ہو، ایکسپیکٹیشن نہ ہو، شکر گزاری ہو۔ یہ دینا خاموش ہوتا ہے لیکن آپ کو اندر سے گہرا کرتا ہے۔ دوستو خاموش خوشی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ دوستو پیسہ رقم نہیں دیکھتا، وہ صرف نیت دیکھتا ہے۔ اگر نیت ہو مجبوری تو پیسہ بھاری ہو جاتا ہے، اور اگر نیت ہو شکر گزاری تو پیسہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوستو نیت رقم سے زیادہ بولتی ہے۔ دوستو زبردستی دینا بھی سمجھ لیں۔ کبھی کبھی ہم دیتے ہیں معاشرتی دباؤ میں، شرمندگی سے بچنے کے لیے یا خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ دینا اندر خالی پن چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اگر دل تیار نہیں تو رک جانا بھی درست ہے۔ دوستو دل کے بغیر دیا گیا تحفہ وزن بن جاتا ہے۔ جب تم کسی کو پیسہ دیتے ہو تو دراصل تم کہتے ہو کہ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اور یہ قدر خود کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور زندگی کے لیے بھی۔ یہاں دینا عادت نہیں احساس بن جاتا ہے۔ دوستو جہاں قدر ہو وہاں بہاؤ خود بخود بنتا ہے۔ دوستو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ رقم نہیں کیفیت اہم ہے۔ چھوٹا سا دینا اگر دل سے ہو تو بڑی رکاوٹیں کھول دیتا ہے۔ کم رقم کم نیت کی نہیں ہوتی۔ دوستو جس دن تم نے دینا واپس لینے سے الگ کر دیا اسی دن دینے کی طاقت آزاد ہو جاتی ہے۔ آزاد توانائی راستہ خود بخود ڈھونڈتی ہے۔ دوستو خوشی کے ساتھ دیا گیا پیسہ واپس آنے کا راستہ نہیں مانگتا، وہ راستہ خود بنا لیتا ہے، کیونکہ پیسہ دل کی زبان سمجھتا ہے، حساب کی نہیں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے کھلے دل سے لینا، شرمندگی کے بغیر۔ دوستو کچھ لوگ دینا جانتے ہیں
لیکن وہ لینا نہیں جانتے، اور یہی جگہ ہے جہاں بہاؤ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ یاد رکھیں، لینا کمزوری نہیں ہوتا۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خوددار بنو، کسی کے آگے اپنا ہاتھ مت پھیلاؤ، خود سب کچھ کرو، کسی سے کوئی امید مت رکھو۔ یہ سبق اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن دل کو بند کر دیتا ہے۔ مگر یہ کتاب کہتی ہے کہ لینا کمزوری نہیں بلکہ بیلنس ہے۔ جو صرف دیتا رہے وہ ایک دن خالی ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آتی۔ دوستو، لینے پر گناہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگ جب پیسہ لیتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ آتا ہے، خیالات آتے ہیں کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اتنا نہیں لینا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے۔ دوستو، یہ خیالات پیسے کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے خود کے بارے میں ہوتے ہیں، جو آپ کی یہ سوچ بناتے ہیں۔ جو خود کو کم سمجھے وہ لینا برداشت نہیں کر پاتا۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے جب تک تم خود کو قابل نہ سمجھو تم لینا قبول کر ہی نہیں سکتے۔ لینا کہتا ہے کہ میں قابل ہوں، مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ یہ جملہ اندر کی دیواریں ہلا دیتا ہے۔ قابل ہونا پیسہ کمانے سے پہلے آتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہاؤ کیسے رکتا ہے؟ دوستو، جب تم تعریف رد کر دیتے ہو، تحفہ واپس کر دیتے ہو، مدد لینے سے انکار کر دیتے ہو، تو تم غیر ارادی طور پر کہتے ہو کہ میں لینے کے لیے بند ہوں۔ زندگی یہ بات سن لیتی ہے اور اپنے دماغ میں سیو کر لیتی ہے۔ جو نہ سننے کی عادت ڈال لے اسے ہاں بھی نہیں ملتا۔ دوستو، جب کوئی تمہیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں اہم سمجھتا ہوں۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو تم اس احساس کو رد کرتے ہو۔ لیکن لینا کبھی کبھی دوسرے کو عزت دینے کا نام بھی ہے۔ دوستو، لینا صرف تمہارا حق نہیں ہے، کسی اور کی خوشی بھی ہے، یہ سمجھ کے لے لیا جائے۔ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے پیسہ صرف دینا نہیں چاہتا، وہ آنا بھی چاہتا ہے۔ لیکن اگر دل بند ہو تو پیسہ دروازے سے واپس چلا جاتا ہے۔ بند دروازہ کسی نعمت کو اندر نہیں آنے دیتا۔ دوستو، یہ دروازہ اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، اور یہ دروازہ نرمی سے کھلتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ دوستو، نرمی سب سے بڑی اجازت ہے۔ اسی لیے رائٹر کہتے ہیں کہ اپنے دل کو ہمیشہ کھلا رکھیں اور خود کو لینے کے لیے کانفیڈنس پیدا کریں۔ لینے کو شرمندگی مت سمجھیں۔ جب تم لینا سیکھتے ہو تو تم یہ مان لیتے ہو کہ تم اس چیز کے قابل ہو، اور جس دن تم نے خود کو قابل مان لیا اسی دن تمہارے لیے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے پیسے کے زخم کو پہچاننا۔ دوستو، انتہائی اہم پوائنٹ ہے، غور سے سمجھیے گا۔ پیسہ اکثر مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ وہ درد ہوتا ہے جو پیسے کے ساتھ جڑ گیا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ منی ٹراما آخر ہوتا کیا ہے؟ دوستو، کوئی بڑی واردات نہیں ہوتی، یہ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں۔ بار بار نہ سننا، پیسے پر لڑائیاں دیکھنا، پیسے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرنا، یا پیسے کو عزت اور قدر کا پیمانہ بنتے دیکھنا، یہ سب لمحے خاموشی سے دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں۔ جو لفظوں میں نہ کہا جائے وہ ہمیشہ احساس بن جاتا ہے۔ دوستو، یہاں پر رائٹر ایک بہت گہری بات کرتے ہیں جس کا نام ہے بچپن کے زخم۔ دوستو، اکثر ہمارا پیسے کے ساتھ رشتہ بچپن میں ہی بنتا ہے، لاشعور میں بنتا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، یہ جملے بچے کے دل میں پیسے کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ بچے دلیل نہیں سمجھتے، وہ صرف اور صرف احساس سمجھتے ہیں۔ دوستو، خوف کے فیصلے بھی سمجھ لیں۔ منی ٹراما کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے کے فیصلے خوف سے کرتے ہیں، ڈر سے کرتے ہیں، جیسے رسک نہ لینا، خود کو کم قیمت پر بیچ دینا، یا پیسہ پکڑ کر بیٹھ جانا، اسے خرچ ہی نہ کرنا۔ یہ فیصلے عقل کے نہیں بلکہ ہمارے بچپن کے زخم کے ہوتے ہیں۔ دوستو، زخم ہمیشہ حفاظت چاہتا ہے، ڈرتا ہے لوگوں سے۔ دوستو، پیسے کی شرمندگی کو بھی سمجھ لیں۔ کچھ لوگ اپنی کمائی پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے قرض چھپاتے ہیں یا پیسے کی بات سے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ شرمندگی پیسے کو نہیں
اس کے انسان کو چھوٹا کرتی ہے۔ دوستو شرمندگی انرجی کو سکڑ دیتی ہے۔ دوستو موازنہ اور خود پر الزام لگانا چھوڑ دیں۔ منی ٹراما ہمیں سکھاتا ہے دوسروں سے موازنہ مت کریں اور خود کو قصوروار ٹھہرائیں۔ دوستو یہ سوچ خود اعتمادی توڑتی ہے، پیسے کے بہاؤ کو روک دیتی ہے۔ جو خود کو قصوروار ٹھہرائے وہ وصول نہیں کر پاتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ پیسہ بوجھ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم پیسے کو ذمہ داری، خوف، ناکامی سے جوڑ لیتے ہیں۔ مگر یہ کتاب کہتی ہے کہ پیسہ بھاری نہیں، پیسے سے جڑی ہوئی یادیں بھاری ہیں۔ دوستو یادیں ہلکی ہو جائیں تو پیسہ خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ اکاؤنٹ نہیں دیکھتے، بل کھولنے سے گھبراتے ہیں یا پیسے کی بات کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بہادری نہیں، یہ تو صرف زخم کا رد عمل ہے۔ جس چیز سے بھاگو گے وہ پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ دوستو ہیلنگ کا پہلا قدم ہے مان لینا، یہ کہنا کہ مجھے پیسے سے خوف ہے، مجھے پیسے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تو شروعات ہے۔ جس درد کو نام مل جائے وہ شفا کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوستو پیسہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا، وہ صرف پرانے زخموں کو چھوتا ہے، اور جس دن تم نے اس زخم کو پہچان لیا اسی دن پیسہ دشمن نہیں بلکہ دوست اور استاد بن جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے بہاؤ اور کنٹرول کی جنگ۔ دوستو پیسہ وہاں بہتا ہے جہاں کانفیڈنس ہو اور وہاں رک جاتا ہے جہاں اسے کھونے کا ڈر ہو۔ دوستو کنٹرول کا دھوکہ بھی سمجھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم پیسے کو مکمل کنٹرول میں رکھیں گے تو ہم سیکیور محسوس کریں گے، لیکن یہ کنٹرول اکثر حفاظت نہیں، گھبراہٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو کنٹرول ڈر سے ہو وہ کبھی بھی تحفظ نہیں دیتا۔ مگر سوال یہ ہے ہم پکڑ کیوں لیتے ہیں؟ جب پیسہ کم دیکھا ہو، غیر یقینی کا باعث بنا ہو یا تکلیف سے جڑا ہو تو دل کہتا ہے چھوڑو مت، خطرہ ہے۔ یہ دل نہیں، آپ کے بچپن کے اور پرانے زخم بولتے ہیں۔ دوستو زخم ہمیشہ حفاظت مانگتا ہے۔ دوستو کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر بہاؤ پر بھروسہ کیا تو سب کچھ لٹ جائے گا، مگر یہ کتاب خاموشی کے ساتھ واضح کرتی ہے بہاؤ کا مطلب آنکھیں بند کرنا نہیں، بہاؤ کا مطلب ڈرتے ہوئے پہ بھروسہ کرنا ہے۔ دوستو بہاؤ جرت کا نام نہیں بلکہ غفلت کا نام ہے۔ کنٹرول تناؤ پیدا کرتا ہے۔ جب تم ہر روپے کو سانس کی طرح پکڑ لو تو دل ہمیشہ سخت رہے گا، یہ سختی توانائی کو روک دیتی ہے۔ دوستو سخت ہاتھ بہاؤ نہیں پکڑ سکتے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ پیسہ ایک آئینہ ہے، اگر اندر ڈر ہے تو باہر کنٹرول ہے، اگر اندر اعتماد ہے تو باہر بہاؤ ہے۔ پیسہ اندر کی حالت صرف دکھاتا ہے۔ دوستو آئینہ توڑنے سے چہرہ نہیں بدلتا۔ دوستو یہ کتاب سکھاتی ہے کہ ایک دم چھوڑنا ضروری نہیں، چھوٹے چھوڑنے، تھوڑا سا لچک، تھوڑا سا اعتماد، یہی بڑے بہاؤ کی شروعات ہے۔ چھوٹا چھوڑنا بڑے دروازے کھولتا ہے۔ دوستو کنٹرول حال کا فیصلہ نہیں بلکہ ماضی کا رد عمل ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو کنٹرول نرم لگنے لگتا ہے، رد عمل پہچانا جائے تو اختیار بھی واپس آ جاتا ہے۔ دوستو پیسہ کبھی بہاؤ سے نہیں ڈرتا، وہ تو آپ کے کنٹرول سے ڈرتا ہے۔ دوستو ختم ہونے کا خوف بھی سن لیں، یہ خوف عقل سے نہیں بلکہ آپ کے تجربے سے آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے خوف کو جھٹلاؤ نہیں بلکہ اسے سمجھو، جو سمجھا جائے وہ ڈرانا چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو بہاؤ کا مطلب سب کچھ خود نہیں کرنا، زندگی کو بھی کام کرنے دینا ہے۔ اکیلے لڑنے والا تھکتا ہے، ساتھ چلنے والا آگے جاتا ہے۔ دوستو پیسہ ٹھہراؤ نہیں چاہتا، پیسہ تو حرکت چاہتا ہے۔ حرکت کا مطلب ہے خوف کے بغیر خرچ، اعتماد کے ساتھ لین دین۔ جو رک جائے وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ دوستو بہاؤ اندھا نہیں ہوتا، یہ ایسا بہاؤ ہے جس میں ہوش بھی ہو اور دل بھی۔ دوستو دل اور عقل مل جائیں تو بہاؤ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے ہیپی منی مائنڈ سیٹ۔ دوستو پیسہ تمہاری سوچ نہیں بدلتا، تمہاری سوچ پیسے کو بدلتی ہے۔ دوستو رائٹر یہاں کہتے ہیں کہ سوچ ہی تمہارے پیسے کی جڑ ہے۔ پیسہ پتے ہیں، سوچ جڑ ہے۔ اگر جڑ میں خوف ہو، کمی ہو، خود پر شک ہو تو چاہے کتنا بھی پیسہ آ جائے پھل ہمیشہ کڑوا رہے گا۔ پہلے جڑ کو بدلو
پھر پھل خود بخود بدل جائے گا۔ دوستو جڑ ٹھیک ہو تو درخت خود سنبھل جاتا ہے۔ دوستو زیادہ تر لوگ پیسے کے ساتھ سروائیول موڈ میں جیتے ہیں۔ سوچ بس کسی طرح گزارا ہو جائے، بس کسی طرح کوئی ایمرجنسی نہ آ جائے، بس کوئی خطرہ نہ آ جائے، یہ سوچ زندگی کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے۔ ہیپی منی کا مائنڈ سیٹ کہتا ہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ جو صرف بچنے میں جیے وہ جینا بھول جاتا ہے۔ دوستو کافی ہونا ایک احساس ہے، کافی رقم نہیں ہوتی، کافی سکون ہوتا ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، سانس کا آرام ہوتا ہے۔ دو لوگ ایک ہی رقم میں، ایک مطمئن مگر دوسرا پریشان ہوتا ہے۔ یہاں فرق صرف سوچ کا ہے، رقم کا نہیں۔ دوستو کافی ہونا دل کا فیصلہ ہے، اکاؤنٹ کا نہیں۔ دوستو ہیپی منی مائنڈ سیٹ میں پیسہ اندر کے سکون کا عکس ہوتا ہے۔ اگر اندر سکون ہے، بھروسہ ہے، تو باہر پیسہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ جو اندر لڑ رہا ہو وہ باہر بھی لڑتا رہتا ہے۔ دوستو کئی لوگ پیسہ کماتے ہیں خود کو ثابت کرنے کے لیے، کسی کے سامنے، کسی کے خلاف یا خود کے شک کے خلاف، مگر منی مائنڈ سیٹ کہتا ہے تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو خود کو مان لے وہ دوڑ چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو یہ سوچ بدلنی ضروری ہے۔ پیسہ تم کون ہو یہ نہیں بتاتا، پیسہ بس تمہاری مدد کرتا ہے۔ جب پیسہ شناخت بن جائے تو انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ دوستو سہارا شناخت بن جائے تو کرنے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، مگر منی مائنڈ سیٹ کی بنیاد شکر گزاری ہے، دکھاوا نہیں اور نہ ہی زبردستی۔ بس یہ مان لینا کہ جو ہے، جتنا ہے، کافی ہے۔ دوستو شکر سوچ کو نرم کر دیتا ہے۔ دوستو ہیپی منی مائنڈ سیٹ کہتا ہے ہر زیادہ ضروری نہیں، کبھی کبھی کم میں مگر پرسکون زیادہ مگر بے چین سے بہتر ہوتا ہے۔ دوستو سکون سب سے مہنگی دولت ہے۔ دوستو یاد رکھیں جب تم پیسے کو زندگی کا مالک نہیں، زندگی کا ساتھی مان لیتے ہو، اسی دن پیسہ تمہارے لیے مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ ہیپی منی مائنڈ سیٹ میں پیسہ مقصد نہیں، راستہ ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ نے اس کتاب کے 7 پوائنٹ سن لیے ہیں تو فائنل میسج سنے بغیر مت جائیے گا۔ دوستو پیسہ سکون اور شعور کا آخری سفر ہے۔ دوستو یہ کتاب پیسے کی نہیں تھی، یہ تو انسان کی تھی۔ ہم نے اس کتاب میں یہ نہیں سیکھا کہ زیادہ پیسہ کیسے کمایا جائے، ہم نے یہ سیکھا کہ کم خوف کے ساتھ کیا جیا کیسے جائے۔ دوستو کیونکہ مسئلہ پیسہ نہیں، مسئلہ ہمارا پیسے سے رشتہ تھا۔ دوستو زیادہ تر زندگی میں ہم پیسے سے لڑتے رہتے ہیں، کبھی اسے پکڑ کر، کبھی اس کے پیچھے بھاگ کر، کبھی اس کے نہ ہونے کے ڈر سے، مگر ہیپی منی نے کہا پیسہ دشمن نہیں بلکہ تمہارا ساتھی ہے۔ جو دشمن سمجھا جائے وہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ دوستو چھپی ہوئی سچائی بھی سن لیں، پیسہ خود کبھی اچھا نہیں، برا نہیں، وہ بس وہی بن جاتا ہے جو ہم اندر سے ہوتے ہیں۔ اگر اندر خوف ہے تو پیسہ دباؤ بن جاتا ہے، اگر اندر سکون ہے تو پیسہ سہارا بن جاتا ہے۔ دوستو پیسہ آئینہ نہیں بلکہ چہرہ ہے۔ دوستو پرانی کہانیاں چھوڑنی ہوں گی۔ ہم میں سے اکثر پیسوں کے بارے میں پرانی کہانیاں اٹھائے پھرتے ہیں کہ پیسہ تو گندا ہے، پیسہ تو بدل دیتا ہے، پیسہ کبھی کافی نہیں ہوتا، مگر یہ کتاب کہتی ہے یہ کہانیاں تمہاری نہیں، تمہیں دی گئی ہیں۔ دوستو جو کہانی چھوڑ دے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ کتاب مستقبل کی دوڑ نہیں سکھاتی، یہ کہتی ہے جو ہے اسی میں سانس لو، کافی کسی دن نہیں آئے گا، یہ احساس ابھی ملتا ہے۔ دوستو کافی ہونا مستقبل کا وعدہ نہیں بلکہ موجودہ لمحہ ہے۔ دوستو جب پیسہ دباؤ بن جائے تو زندگی سکڑ جاتی ہے، جب پیسہ توانائی بن جائے تو زندگی پھیل جاتی ہے۔ اس کتاب نے ہمیں سکھایا کہ دباؤ سے باہر آؤ، بہاؤ میں داخل ہو، بہاؤ میں چلنے والا کم ڈرتا ہے۔ دوستو شکر کوئی بڑا عمل نہیں، یہ بس یہ مان لینا ہے کہ جو ہے کافی ہے۔ شکر پیسے کو بدلتا نہیں بلکہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ شکر وہ زبان ہے جسے کائنات سمجھتی ہے۔ دوستو اب تمہیں کسی کو دکھانا نہیں، کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، کسی کے معیار پہ پورا نہیں اترنا۔ یہ کتاب کہتی ہے تم پہلے ہی کافی ہو۔ جو خود کو مان لے وہ دنیا کی سوچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔
دوستو یہ کتاب کا اختتام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم پیسے کو نئے طریقوں سے دیکھو گے، ہر خرچ میں آگاہی ہوگی، ہر کمائی پر شکر ہوگا، ہر فیصلے میں سکون ہوگا۔ نئی نظر نئی زندگی لاتی ہے۔ دوستو اگر تم اس کتاب سے صرف ایک بات لے جا رہے ہو تو وہ یہ ہو، پیسہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں، تمہاری زندگی پہلے ہے، اور جب زندگی کو سکون ملتا ہے تو پیسہ خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ دوستو پیسہ خوش نہیں کرتا، مگر خوش انسان پیسے کو ہلکا کر دیتا ہے۔